दोस्तों, चीन इस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी की दुनिया हो, इक्तसादी मार्केट हो या मसनूआत की मंडी हो, उन सब में इस वक्त एक सरबराह की हैसियत से मौजूद है और बाकी सारी अक़वाम से वो आगे निकल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि चीन ने किस तरीके से तरक्की की और कैसे बाकी अक़वाम से आगे निकल गया, और ख़ास तौर पर किस तरीके से अमेरिका जैसे मुल्क को भी उसका डिपेंडेंट होना पड़ा। इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक मैं आपके साथ ये पूरा तारीखी बैकग्राउंड डिस्कस करूं। प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें हमारे लिए एक फ़र्द की हैसियत से, एक माशरे की हैसियत से और एक मुल्क की हैसियत से हमारे पास लिए भी कुछ सबक हों इसमें। देखिए, जब चीन आज़ाद हुआ है तो उस वक्त माओ ज़ेतुंग और चू एन लाई थे। उन्होंने इसको एक तरह की शहनशाहियत से, एक कम्युनिस्ट निज़ाम की मूवमेंट के ज़रिए से एक तरह से आज़ादी दिलवाई। उस वक्त चाइना की जो कौम थी, उसके कौम में ये कहा जाता था कि वो सुस्त है, काहिल है। इससे पहले उनकी अफ़यून की जंगें हुई थीं, जिसकी वजह से वो मशहूर थे कि वो काहिल और सुस्त हैं। लेकिन माओ ज़ेतुंग और चू एन लाई ने एक कम्युनिस्ट निज़ाम को नाफिज करके उस मुल्क को आज़ाद कराया, और आज़ाद करा के या कि इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाई, और उसके बाद चाइना को डेवलप करना शुरू किया। और कानून की सख्ती की वजह से और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, और साथ जो है बहुत अच्छी रोल मॉडलिंग की वजह से, और करप्शन का खात्मा करके कौम की तरबियत करनी शुरू की। लेकिन चीन की तरक्की के अंदर जो एक बहुत ज़बरदस्त लैंडमार्क है, वो 1970 में आया, जब जेंग शाओपिंग इनके सदर बने और उन्होंने एक तरह का बिल्कुल टर्न लिया चाइना की पूरे के पूरे उसकी जो पैराडाइम था, इंटरनेशनल पैराडाइम। एक तो पहले ये एक बंद इकोनॉमी थी, कोई बाहर से सरमायाकारी नहीं कर सकता था, यहाँ से बाहर लोग सरमायाकारी नहीं कर सकते थे। लेकिन डिंग शाओपिंग ने अपनी मुल्क के अंदर ये पॉलिसी, इक्तसादी पॉलिसी बनाई कि इसको एक ओपन कंट्री बना दिया, और उसने ये कहा कि ये कोई भी शख्स आके यहाँ सरमायाकारी कर सकता है और ये भी बाहर सरमायाकारी कर सकते हैं। एक तो ये तब्दीली की। दूसरा, उन्होंने अपने अवाम की तरबियत की और उनको एक कॉमन मुल्की मफाद के लिए तैयार किया। और सबसे बड़ा काम ये किया कि अपना हुकूमती ढांचा इस तरीके से तरतीब दिया कि उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो और किसी किस्म की कोई करप्शन हुकूमत के लेवल पर नजर ना आती हो। और अगर फर्ज करें हुकूमत के लेवल पर कोई फर्द या ग्रुप कोई करप्शन करता है तो उनको खौफनाक, दर्दनाक सजाएं दी गई। मिनिस्टरों को सजाए मौत देनी पड़ी तो वो सजाए मौत दी। जिस बंदे की भी करप्शन निकली उसको सख्त सजा दी। और अपने सियासी निज़ाम के अंदर इस तरह का सिस्टम निकाला कि कोई भी फर्द अहम ना हो, हर 5 साल के बाद वो अपनी क़यादत को तब्दील करने लगे। इसलिए आप में दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको चाइना के सदर का नाम भी नहीं पता होगा, इसलिए कि वहां फर्द से ज्यादा अहमियत जो है वो इदारे की अहमियत बन गई। और वहां हर 5 साल के बाद सारे पुराने चेहरे चले जाते हैं और नए चेहरे और सरकारी ओहदेदार भी चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से वो लोग जो एक सिस्टम के अंदर बहुत अरसे से रहते हैं और वहां की सारी निटी ग्रिटी से वाकिफ हो जाते हैं, तो वो ज्यादा चांस होता है कि उन वसाइल को वो अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो उन्होंने ये सिस्टम ही सारा खत्म कर दिया। अब आप देखिए, ऊपर से उनको हुक्मरान बिल्कुल साफ नजर आ रहे हों, और अगर फर्ज करें उनमें से कोई पैसे की यानी मालियाती बदयांती करे तो उसको इतनी सख्त सजा दी जाए कि वो सारों के लिए एक निशान इबरत बन जाए। तो ऐसी सूरत में अवाम के अंदर खुद ब खुद एक वतन की मोहब्बत पैदा हो जाती है और एक ही जज्बे के तहत मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की एक पैदा हो जाती है। लिहाजा वो तमाम लोग जो है वो उसमें मेहनत में शामिल हो गए। तो ये एक लैंडमार्क था। उसके बाद हुकूमतों के तसलसल में ये फैसला किया गया कि वो तमाम चीज़ें जो फ्यूचर के अंदर किसी कौम को ऊपर लेके जाती हैं, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसी तरीके से मसनूआत बनाने वाली चीज़ें और कंप्यूटर साइंसेज, तो इन और इसके अलावा जितना भी कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के जो मटीरियल होते हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन सब के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है इल्म को हासिल करने की, तहकीक करने की, रिसर्च करने की और फिर उस रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च बनाने की, हर शोबे में उसमें बहुत सारे पैसे डाले गए।
اور دوسری بات یہ کہ جب ان پیسوں کا استعمال بہت ایمانداری سے ہوا، اس لیے ہر وہ چیز جو ویسٹ کی دنیا میں اور باقی ملکوں کے اندر فرض کریں $100 کی بنتی ہے تو یہ اس کو $30 میں بنا دیتے ہیں. اس سے ان کی مصنوعات جو ہیں وہ پوری دنیا کی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ کمپیٹیبل ہو گئیں، اور پوری دنیا کی مارکیٹ کو چائنا کی چھوٹے سے چھوٹے یعنی ایک سوئی سے بٹن سے لے کر اور بڑے سے ایئر کرافٹ تک کی ضرورت پڑ گئی. پھر دوسرا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیپ سیک جب بنی ہے تو وہ جتنے میں چیٹ جی پی ٹی اور یہ اوپن سورس نے جتنے پیسوں کے اندر وہ بنایا تھا، تو ڈیپ سیک اس سے بہت کم پیسوں کے اندر بنا کے اور انہوں نے اس کو بالکل اوپن رکھ دیا، ہر بندہ اوپن سورس کر دیا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کی فائلوں کو دیکھ سکتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ اتنی زبردست لینڈ مارک ترقی ہر فیلڈ میں ہوئی. تو اب اس کے فیکٹرز میں اگر آپ دیکھیں، سب سے جو اہم فیکٹر مجھے لگتا ہے وہ ان کی قیادت کی دیانت ہے، اور قیادت کا یکسو ہونا ہے ملک کے لیے، اور ملک کے ساتھ مخلص ہونا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، ایسا نظام کہ جس میں کوئی بھی کرپشن کرے تو وہ پکڑا جائے. تیسرا یہ ہے کہ بہت ہی عقل مندی کے ساتھ پیسے کو انویسٹ کیا گیا اس طریقے سے کہ وہ پیسہ ان چیزوں پہ انویسٹ ہو کہ جو کہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے. نمبر چار، قوم کی تربیت کی گئی. قوم ایک اجڑ قسم کے ریوڑ کی بجائے ایک مہذب، محنت کرنے والی، قانون سے یعنی قانون کی پابندی کرنے والی اور یعنی کام کرنے والی ایک قوم کو بنایا، کام کرنے والی قوم کو بنایا، اور قوم کا خیال رکھا گیا، ان کی سہولتوں کا، ضرورتوں کا خیال رکھا گیا، اور پھر ان سے یہ توقع کی گئی کہ وہ سارے محنت کریں گے. اور پھر ایک اور بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جیسے امریکہ نے اپنے ادھر ادھر ٹانگیں پھنسائی ہوئی، دنیا کی جتنی جنگیں اور عسکری چیزیں ہو رہی ہیں ان سب کے اندر ان کے سٹیکس ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ حکومت کا خزانہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس قسم کے پولیٹیکل مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، جنگوں میں خرچ ہوتا ہے. جبکہ چائنا نے اصولی موقف تو رکھا لیکن ایکٹیولی بہت سارے عسکری مارکوں کے اندر چائنا شامل نہیں ہوا، لہٰذا اس نے اپنی انرجیز، اپنے ریسورسز اور اپنی جو ہے ایک طرح کی صلاحیتیں اور وقت کو ان چیزوں پہ برباد نہیں کیا جو کہ نان پروڈکٹیو تھیں بلکہ فردر قرضہ چڑھانے والی تھی، جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ امریکہ بھی اب چائنا کا مقروض ہے. تو یہ وہ سارے فیکٹر تھے جن کی وجہ سے چائنا نے ترقی کی، اور وہ ترقی کیے جا رہا ہے اور وہ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے بہت سال پہلے میں چائنا گیا تھا ایک سرجیکل کانفرنس میں، اور ہم بیجنگ گئے تھے، اور میرے ساتھ میرا بہت ہی پیارا دوست، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا تھا، جس کا انتقال ہو گیا. وہ کورونا کا شہید تھا بیچارہ، میرا بہت گہرا دوست تھا. تو ہم اس سفر میں ساتھ گئے تھے. تو اس میں ہم جب بھی باہر جایا کرتے تھے تو ہمارا یہ خیال ہوتا تھا کہ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل یا 4 اسٹار ہوٹل میں، تو اس ہوٹل کے اندر تو اصل ملک نظر نہیں آتا. وہ تو آپ کسی بھی ملک کے 5 اسٹار ہوٹل میں، روانڈا کے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی جائیں گے تو وہ سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کرتے تھے کہ ضرور ان کا جو اندرون شہر ہے نا وہ دیکھیں. تو ہم کسی سے پوچھ پاچھ کے نا بیجنگ کے اندرون جس جگہ پر لوکیلٹی تھی وہاں گئے. تو وہاں ہم نے ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس وقت تھوڑا سا گرمی کا موسم تھا. تو ہم نے تھوڑی سی بات کی تو آگے جو خاتون بیٹھی تھی اور اس کا میاں تھا شاید، تو وہ جو ہے وہ انگریزی سمجھتے تھے. تو ہم نے ان سے تھوڑی سی بات کی تو ہمیں نا ان کے ایک گھر کا فارمیٹ نظر آیا. تو ہر جو ایوریج بندے کا گھر تھا نا وہ اسی طرح تھا کہ آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو سائیڈ پہ موٹر سائیکل یا سائیکل یا گاڑی کھڑی کرنے کی ایک جگہ تھی. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک صحن سا تھا، اور اس کے ساتھ ایک سٹنگ روم تھا. سٹنگ روم کے ساتھ ایک کچن تھا. کچن کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور کمرہ تھا، اور اوپر سیڑھیاں جاتی تھیں، اور سیڑھیوں پہ 1 یا 2 بیڈ روم تھے. اور گھر کے اندر چونکہ وہاں اس وقت بچے جو ہیں وہ 1 یا 2 ہی بچے ہوتے تھے، تو اوپر گھر میں تقریباً ہر گھر میں کچھ نہ کچھ بنانے کا ایک طرح کی ورک شاپ موجود تھی. اب یہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے پینٹیں بنانی ہیں تو ایک گھر کے اندر کپڑے کی کٹائی ہو رہی ہے، ایک گھر کے اندر اس کا ایک سٹیپ ہو رہا ہے، اگلے میں کچھ اور سٹیپ ہو رہا ہے. تو وہ ہر بندہ جو اپنے کام پہ جاتا ہے وہ ساری پینٹیں اٹھا کے اپنے سائیکل پہ یا جو بھی اس کی سواری ہے اس پہ رکھتا ہے، اور وہ آگے والے پوائنٹ پہ دے دیتا ہے، آگے والا اس کو اگلے پوائنٹ پہ دے دیتا ہے، اور اینڈ میں نا اس کے اوپر لیوائس کا یا پولو کا یا کسی کا سٹیکر لگ کے اور وہ ساری کی ساری نا پینٹیں شرٹیں اور سب تیار ہو جاتی ہیں. تو گھر کا ہر فرد جو ہے وہ کمائی کی دوڑ میں کسی طریقے سے لگا ہوا ہے. تو ہمیں دیکھ کے وہاں لگا کہ یہ واقعی جس قوم کا ہر فرد اتنی محنت کرتا ہے،
وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ قوم ترقی نہ کرے؟ یہ آج سے 10-12 سال پرانی بات ہے. ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بہت ساری چینجز آئیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کا کوئی میدان ہو، اولمپکس ہوں تو میڈل چائنا کے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اقتصادی منڈی ہو تو جو چائنا کی پروڈکٹس ہیں وہ ساری کی، پھر چائنا کے پاس ایک ورائٹی آف پروڈکٹس ہیں. یعنی ان کا پین جو ہے وہ ایک آپ کو 5 روپے والا بھی مل جائے گا اور 5,000 روپے والا پین بھی مل جائے گا، جو دیکھنے میں ایک طرح سے لگیں گے. تو وہ سب کی ضرورتوں کو کیٹر کرتے ہیں، اور پھر ان کا اپنا سرمایہ اتنا کم ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں میں قائد اعظم میڈیکل کالج میں جب میری ذمہ داری تھی، میں یہاں تھا، تو یہاں سولر پارک لگ رہا تھا. تو اس میں چائنا کی ایک کمپنی تھی جس کو کانٹریکٹ ملا ہوا تھا. تو وہ جتنے ان کے ورکر تھے، ان ورکر کی صحت کو خیال رکھنا وہ قائد اعظم میڈیکل کالج کے بہال وکٹوریہ ہاسپٹل کے ذمے ہوتا تھا. اچھا، وہ بعض کا تو ان کا کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ آتے تھے، تو ان کے ساتھ ایک پوری ان کی وہ سیکیورٹی وغیرہ بھی آتی تھی، اور وہ بندے میں دیکھتا تھا بڑے بڑے قد کے موٹے، حالانکہ چائنیز پتلے پتلے ہوتے ہیں. تو بعد میں پتا چلا کہ یہ سارے کے سارے ان کے کانوکٹس ہیں، ان کے وہ لوگ ہیں جو قید میں ہیں، جیل میں ہیں. تو ان کو جہاز بھر کے پوری دنیا میں لے جا کے وہاں ان سے کام کراتے تھے. ظاہر ہے وہ ایک مفت کے مزدور ہوتے تھے، ان سے کام کرواتے تھے. جو اچھا کام کرتا تھا اس کی سزا میں بھی کمی ہو جاتی تھی، اور ان کی تربیت بھی ہوتی تھی. تو اس طریقے سے یعنی وہ اپنے بندوں کو استعمال کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کو پتا ہوگا کچھ عرصہ پہلے لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے پاکستان سے، اب تو پاکستان میں الحمدللہ شروع ہو گیا بہت زیادہ، ورنہ لیور ٹرانسپلانٹ کرنے لوگ چائنا جاتے تھے. اور وہاں لیور اور آرگن آرام سے کیوں مل جایا کرتے تھے؟ کیونکہ وہاں جو سزائے موت دی جاتی تھی نا جس کو، اس کے بھی آرگن لے لیے جاتے تھے. سزائے موت دیتے وقت بھی اس کے آرگن لے لیے جاتے تھے، گولی مار کے اس کو مارا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو اینڈوٹریکل ٹیوب ڈال کے اس کے آرگن تھیٹر میں لے جا کے اس کے آرگن نکال لیتے تھے. تو یعنی وہ جس طریقے سے نا، یعنی ایک طرح کی ایک عجیب سی مثال ہے جو میں نے آپ کو دی ہے. مگر جب قوم ایک یکسو ہو جائے اور جرم کو جرم سمجھنے لگ جائے، اور اس کے بڑے جو ہیں وہ رول ماڈل کی طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، تو پھر اس قوم کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو میرا خیال ہے چائنا سے ہمیں یہ ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس ہوئی ہے، اور اس سال میں 3 بڑی کانفرنس، یہ شنگھائی کانفرنس ہوئی ہے جس میں ہمارے وزیر اعظم بھی گئے ہوئے تھے. تو یہ 3 بڑی کانفرنس ہوئی ہے. تو اس لیے یہ صرف یہ نہیں کہ چائنا جو ہے وہ ٹیکنالوجی بنا رہا ہے، وہ ٹیکنالوجی کے جتنے ایونٹس ہو رہے ہیں بڑے، وہ بھی چائنا کے اندر ہی ہو رہے ہیں. یعنی وہ ٹیکنالوجی کا پروموٹر، ٹیکنالوجی کا ایک طرح کا اسپیئر ہیڈ کرنے والا اور اس کا لیڈر بھی چائنا ہی ہے. تو ہمیں ان سب سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے ایریاز ایسے ہیں جن میں ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور بالکل پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں رول ماڈل چاہیے، ہمیں اس طرح کے حکمران چاہیے، اور ہمیں اس طرح کی موٹیویشن چاہیے. تو ہماری قوم بھی اور ہر قوم بھی جو ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ سبق لے سکتی ہے.